अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जेल में कैद इमरान खान की एक और कॉल। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा और मुतालबा न मानने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक और बॉयकॉट मुहिम शुरू करने की धमकी। अडियाला जेल के कैदी इमरान खान ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दी है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हुकूमत को नताइज की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये इक़दाम PTI की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद सामने आया है। इमरान खान ने 13 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान किया है ताकि उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा सके जो बानी के मुताबिक इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान जाँ बहक हुए थे। बानी PTI के मुताबिक इस तहरीक के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो पाकिस्तान पैसा भेजना महदूद कर दें और बॉयकॉट मुहिम चलाएं। दूसरे मरहले में इससे भी आगे जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान अपने आखिरी कार्ड का जिक्र कर रहे थे। क्या ये वही कार्ड है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की जानिब से ऐलान के फौरी बाद PTI की क़यादत की जानिब से कोई खास रद्द अमल नहीं दिया गया। गालिबन पार्टी रहनुमा परेशान थे कि खान साहिब ने फिर क्या कर दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत में एक गिला ये था कि इतना अहम ऐलान बगैर बताए और बिना मुशावरत किया गया। दूसरा, कई रहनुमाओं का मानना था कि सिविल नाफरमानी की जिस तहरीक का इंदिया दिया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता और माजी की तरह सिविल नाफरमानी की ये तहरीक भी नाकाम होगी। ये पहला मौका नहीं है कि इमरान खान ने मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया हो। 2014 में 126 दिन तक जारी रहने वाले धरने के दौरान भी इमरान खान ने यह ऐलान किया था और कंटेनर पर अपना बिजली का बिल जला दिया था। अली अमीन गंडापुर ने आज कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद जब चीजें फाइनल होंगी तो बता देंगे। जबकि उमर अयूब के मुताबिक वो इंसान हो या फरिश्ते सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का कहना है कि सिविल नाफरमानी की धमकी देने वालों के नापाक अज़ाइम पूरे नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का उसूली फैसला किया है। इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आया मुज़ाकरात होंगे, बात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेगी या जो धमकी दी गई है उस पर अमल पैरा रहेगी PTI। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सिविल नाफरमानी के लिए तैयार। हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बानी PTI को क्या हासिल होगा? हसन निसार साहब, कभी फाइनल कॉल, कभी डू एंड डाई और अब आखिरी कार्ड सिविल नाफरमानी की तहरीक, बगावत करो या बॉयकॉट कर दो सारे मामले का। आपके ख्याल में कोई नतीजा हासिल कर पाएंगे बानी PTI? पहले तो आपके अल्लामा इकबाल से शुरू करते हैं ना जी। आपके प्यारे अल्लामा इकबाल का एक मशवरा है, उलटना पलटना पलट कर छपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। निशाना चूक जाए तब भी लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ही इज कीपिंग हिज पार्टी अलाइव। असल मकसद कुछ और है। खैर, एक और शेर, आज मुझे पता नहीं शेरों का दौरा पड़ा हुआ है तो अल्लामा इकबाल के बाद चलते हैं। एक बहुत ही आलीशान शेर है। देख है दीदाए तर, देख है दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है। संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। एक एक कतरा जो है ना पत्थर की सिल में सुराख कर देता है। अच्छा, ये शहजाद भाई को बेहतर पता होगा। ये चूंकि इनका एयरफोर्स से ताल्लुक़ रहा है, इसे पैंतरे बदलना कहते हैं। ये एयरफोर्स में भी जहाज़, वो जो भी उसको कहते हैं, मुझे टर्म भूल रही है, वो क्या करते हैं, वो मैदान जंग में क्या होता है। अगर आपने जंगों की तारीख पढ़ी हो, यलदरम के ख़िलाफ़ जब लॉन्च हुआ, लॉन्च किया उसने अपना, अमीर तैमूर ने क्या किया था, वो पागल हो गया। उसने कहा किधर गायब हो गया है। अच्छा, आखिरी बात जो आप समझ लें तो बेहतर है कि वो जो घिसा पिटाइक है हमारा, एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, याद रखें हम जैसे गैर मुहज़्ज़ब मुल्कों में ये जो शाम शूम में हो रहा है,
ہم جیسے غیر مہذب ملکوں میں اقتدار لو بھی ہے اور وار بھی ہے. بالکل ٹھیک. یہ دونوں کا بلینڈ اور بہت لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے. سو یہ آپ اور ہم جیسے معمولی لوگ سادہ اہم عوام سوچتے ہیں کہ وہ کو پی ٹی آئی کو فائدہ حاصل ہوگا. فائدہ نقصان کا فیصلہ تو کہیں بعد میں ہوگا, which is yet to be seen. Please keep your fingers crossed and stop reaching any conclusions. حسن نثار صاحب, آپ نے شروع کیا لہو گرم رکھنا ایک بہانہ سے لے کے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ظاہری بات ہے فائدہ نقصان کس کا ہوگا کوئی نہیں جانتا, لیکن ایٹ اینی کاسٹ آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. مطلب ہے سب کچھ بے معنی ہے, چاہے عوام ہو, حکومت ہو, ریاست ہو, یہ ملک ہو, صرف ایک شخص میٹر کرتا ہے, وہ اپنی کاسٹ کے اوپر کچھ بھی لگا سکتا ہے, وار سکتا ہے. بی اس ملک کی ساری تاریخ بلکہ عالم اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, اس پہ علیحدہ ڈیبیٹ رکھ لو. سو اس کو یہ کنکلوڈ کر لیں کہ اپنے اسٹیک پہ وہ سب کو کہیں برباد کر سکتے ہیں. بی بات سنیں, نہیں یہ نہیں ہوتا. یہ آپ کی میری مینٹالٹی ہو سکتی ہے, ہم آرڈنری مارٹلز ہیں, یہ اور کہانی ہے بھائی. یہ کیا کہانی؟ جس ہند اور جس ابو سفیان کو معاف کیا حضور نے, قاتل تھے وہ کس کے؟ امیر حمزہ کے. نتیجہ ان کے پوتے نے کیا کیا کربلا میں. یہ جنگ ایسی نہیں, یہ ہم ان زمانوں سے نکلے ہی نہیں ہیں. ٹھیک, یہ یاد رکھنا. پورا عالم اسلام ایک خاص جگہ پہ, خاص پوزیشن, خاص سٹانس. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو بھی دینی اور دنیاوی میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میرے پیو نے بنائی ہے. ہر علم دینی علم ہے. اقرا ٹھیک کے ساتھ اقرا بس میرا, اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ دینی تعلیم. چین جاؤ حصول علم کے لیے, وہاں جا کے دینیات پڑھنی تھی. سو ہمارا کیس ہی اور ہے. عالم اسلام یہاں اگر پہنچا ہے نا آج, جہاں آج کھڑا ہے جی, غزہ سے لے کے شام تک, جی وہ اسی لیے ہے. بس ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب گفتگو کنکلوڈ کرو تو ذاتی اناؤں کی جنگ لگتی ہے جہاں باقی سب بے معنی ہو جاتے ہیں. مگر یہ جو مطالبات رکھ دیے گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے, کیا تحریک کا اعلان عمران خان کی دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی کوشش ہے, کاوش ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں 5 رکنی بنا دیا ہے, پھر فرشتے ہیں یا انسان ہیں, بس اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور کچھ کنکلوڈ کر دو تو ٹھیک ہے, ورنہ سول نافرمانی ہے. ابھی کی ہے ڈھنگ کی بات, بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا سوال تو ہے ہی تھا, اب ڈھنگ کی بات آپ نے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جی, وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ کسی سے بھی مذاکرات کی اجازت ہے. ان کے ساتھیوں کو, 5 ساتھیوں کو جو اعلان کیا ہے, خوش قسمت ہیں وہ 5 ساتھی جو کسی سے بھی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اور ان کا نام تاریخ کے اندر جلی حروف میں لکھا جائے گا. وہ سونا کا پانی تو مہنگا ہوتا جا رہا ہے, تو جلی حروف جو ہوتے ہیں وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے بنا کے لکھے جائیں گے. یہ شخص دھمکیاں دے دے کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریاست کو شکست دے دے گا, تو یہ جو ابھی حسن نثار نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا, لپکنا جھپکنا الٹنا پتہ نہیں کیا, اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہے, تو گریوٹی کا جو لا ہے اس کو لا کے نیچے زمین کے اوپر پٹک دیتا ہے. اور لا آف گریوٹی از اے ویری ڈینجرس. لا آف گریوٹی کی بات کر رہا ہوں میں. جب آپ آ کے اپنا لوز کرو گے بیلنس تو ٹکراؤ گے آ کے زمین کے ساتھ. یہ کتنی مرتبہ تم یہ کال دو گے, کتنی مرتبہ لوگوں کو اکساؤ گے کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے تمہارا ساتھ دیں, تمہارے سے تعاون کریں, پاکستان کو اقتصادی طور پہ اپاہج کرنے کے لیے یہ تم کتنی دفعہ پھر لوگوں سے مطالبہ کرو گے؟ کیا بگاڑا ہے پاکستان نے تمہارا؟ تمہارا جھگڑا کسی شخص فرد کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, کسی گروہ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, لیکن جو تمہارے عزائم ہیں اور جو تمہارے مطالبات ہیں اور جو تمہارا نتیجہ اور فلسفہ ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. پاکستان کے اندر نفرتیں انسانوں کے درمیان بڑھتی جا رہی ہیں. ہر آنے والے دن میں تمہارا اس قسم کا جو نعرہ ہے
تمہارے ساتھیوں کے لیے طاقت کی وجہ بنتا ہے اور ان کے مخالفین کے لیے دشمنی کی وجہ بنتا ہے. اب تو یہ مطالبات بھی ہونے لگے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ مخالفوں کو قتل کر دو. نہ کرو ایسا, اس سے کچھ نہیں ملے گا. بات کرو جمہوریت کی, پارلیمنٹ کے اندر, آن دا فلور آف دا ہاؤس, پتہ لگے کہ کیا آپ چاہتے ہو. اور آپ ہی جو چاہتے ہو کہ آپ کے قیدیوں کی رہائی کی جائے. میں کہتا ہوں قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے بالکل, اور ہوتی ہے سیاست کے اندر, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر نہیں کرو گے تو میں ملک کو نہیں رہنے دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. آج تک پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر نے اس قسم کے بیانات نہیں دیے. اور ایک ساتھ ایک اور بھی آپ کے ساتھ دوست شامل ہو گیا ہے انہی کے علاقے کا. یہ مناسب نہیں ہے. میں محنت کرتا ہوں. جی فرمائیے. افتخار صاحب, آپ نے 5 رکنی کمیٹی کی بات کی اور اپریشیٹ کیا کہ مذاکرات کیے جائے اور بات چیت, مگر جہاں 5 رکنی کمیٹی کی جب اناؤنس کیا وہیں پر یہ بھی تحریک کی بات کی گئی اور بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جن کو آپ اناؤنس کر رہے ہیں وہ کس اختیار کے ساتھ ہوں گے؟ یہ مذاکرات پارلیمنٹ میں ہو یا کہیں اور بھی ہوں گے, اور فیصلہ ساز ایک ہی شخص ہے تو بے معنی ہے یہ 5 لوگوں کا ہونا. کتنا بڑا ڈینٹ وہ اس طرح کے اعلانات سے خود اپنی لیڈرشپ کو ڈال رہے ہیں؟ وہ تو ڈال رہے ہیں. اب میں ان کی لیڈرشپ پر تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا نا. دیکھیں جی, ان کا نام لیا ہے, 14 دسمبر دے دیے, آج کس تاریخ میں ہم بیٹھے ہیں. اتنے چند دنوں کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایون بنیادی کوئی نکات کا تعین ہی کر لیا جائے کہ کن پہ بات کرنی ہے. مقصد میں نے آپ کو صاف کہہ دیا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کے اندر مرج کیا ایز ون آف دا بگ پرسنالٹی ان دی پالیٹکس, اس نے اپنے آپ کو اپنی ذات کے اندر اتنا چھپا لیا, محدود کر لیا اپنی ذات کی حد تک کہ اس کے نتیجے میں اس کی پارٹی کے دوست بھی بیچارے پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ فیصلے کون کرتا ہے. تو کیا حاصل کریں گے پھر اس سے؟ کیا حاصل ہوگا یہ تحریک کے اعلان سے؟ اس سے کیا بہت حاصل ہوگا. کیا پاکستان پر کے اندر خلفشار بڑھے گا, پاکستان کے اندر کھچاؤ بڑھے گا, پاکستان ایک سول وار کی طرف بڑھ سکتا ہے, پاکستان میں لوگوں کا اعتماد اور ختم ہو سکتا ہے ریاست کی ڈھانچے سے, اور غیر ملکی جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ تو کبھی بھی قریب بھی نہیں آئیں گے اس کے. وہ کہیں گے ہم ایک ایسی ریاست کی طرف کیوں جائیں جس ریاست کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پاور کسی جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس ہے یا پاور پارلیمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے بھی عمران خان کی جانب سے 14 میں بھی سول نافرمانی کی کال دی گئی تھی اور اپنا انہوں نے ایک بل جلایا تھا جبکہ گھر پہ بجلی کے مزے لیتے تھے. زیغم خان صاحب, کیا سمجھتے ہیں اس کال سے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ مگر ایک ساتھ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہو تو عمران خان مثالیں دیتے ہیں, شری لنکا میں دیوالیہ ہونے لگے تو پاکستان میں دیوالیہ دیکھنا چاہتے ہیں, بنگلہ دیش میں انقلاب آیا تو ان کو ویسا انقلاب یہاں چاہیے تھا, جنوبی کوریا میں مارشل لا کی بات گئی تو وہ ویسی. مطلب دنیا جہان میں کہیں کچھ الٹ پلٹ, کچھ تہلکا مچ رہا ہو, کچھ بربادی ہو رہی ہو, وہ اس کا ایک صورتحال یہاں سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. خود فیسینیٹ کرتے ہیں ایسی باتوں کو, دباؤ اور خوف پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ایسی باتوں سے. اس سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عائشہ, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان خود ایک سول نافرمانی والا ملک ہے. سینکڑوں ارب روپے کے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ایک سول نافرمانی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے, کھلم کھلا کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے ٹیکس, کر لو جو کرنا ہے. سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. دکاندار کتنا ٹیکس دیتے ہیں جنہوں نے سینکڑوں ارب, 1000 ارب سے زیادہ کا ٹیکس بنتا ہے. جہاں پہ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں, گیس چوری کرتے ہیں, کہتے ہیں بل نہیں دیں گے, مظاہرے کرتے ہیں جب کوئی بل لینے کی کوشش کرتا ہے, پٹائیاں لگاتے ہیں ان لوگوں کی جو کنیکشن ڈسکنیکٹ کرنے آتے ہیں یا پیسے لینے آتے ہیں. تو سول ڈس اوبیڈینس پاکستان میں ایک نارم بن چکا ہے. اور عمران خان کی سیاست کی یہ ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے. صرف وہ پیریڈ 3 سال 7 ماہ جب وہ حکومت میں تھے, اگست 2018 سے لے کر اپریل 2022 تک, اس وقت وہ سول نافرمانی نہیں کر رہے تھے. اس کے علاوہ 2014 سے اب تک وہ مسلسل سول نافرمانی کو ٹھیک سمجھتے ہیں, کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انقلاب لانا ہے, انقلابی سیاست کرنی ہے, اس سسٹم کو الٹنا ہے. اور اس سسٹم کو اگر الٹا ہے تو پھر وہ کیسے سول فرما برداری کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے حوالہ دیا 2014 کا, جب انہوں نے کال دی تھی, بل جلایا تھا, انہوں نے اور بھی بہت کچھ اس وقت کیا تھا. انہوں نے تھانے جا کر زبردستی اپنے لوگوں کو بھی چھڑوایا تھا.
انہوں نے یہ بھی کہا تھا جو پولیس والا گڑبڑ کرے گا ان کو میں طالبان کو پکڑا دوں گا. اور یہ افغان طالبان کی بات نہیں کر رہے تھے, ٹی ٹی پی کی بات کر رہے تھے. انہیں اس وقت اشتہاری بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا, اور وہ بطور اشتہاری کے جا کر بیٹھتے تھے سپریم کورٹ کی کاروائی میں. سپریم کورٹ کے کسی جج نے نہیں کہا تھا کہ جناب آپ اشتہاری ملزم ہیں, کس طریقے سے کورٹ میں آ کر بیٹھ گئے. تو وہ دور تھا جب وہ اچھی سول نافرمانی کر رہے تھے, ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا, کوئی انتظامیہ کو حکومت ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. ایک ایس پی کی ہڈیاں توڑ دی گئیں جس نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. تو پاکستان میں اچھی سول نافرمانی بھی ہوتی ہے, بری سول نافرمانی بھی ہوتی ہے. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت, سول نافرمانی سے پہلے آپ نے ایک بات کی ان کی ڈیفالٹ پوزیشن کی, یعنی کہ ان کی انقلابی سیاست کی. یہ کیسی انقلابی سیاست ہے کہ آپ حکومت میں ہیں تو انقلاب سو جاتا ہے, مگر اگر آپ حکومت میں نہ ہوں تو یہ انقلاب اتنی شدت سے جاگتا ہے کہ آپ کچھ چلنے نہیں دیتے. تو یہ انقلابی سیاست کے بھی فیز آتے ہیں ان کے اوپر, پھر ڈیفالٹ پوزیشن تو نہ ہوئی, یہ تو مطلب اور مفاد کی پوزیشن ہوئی. آپ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ایک انارکسٹ ہوتے ہیں. یہ ان کی سیاست کا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ وہ ریولوشنری سے زیادہ اینرکسٹ ہیں. ایک انارکی کی سیاست وہ کرتے ہیں, کیونکہ جب حکومت میں آئے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی انقلابی قدم اٹھائے ہوں, انہوں نے کوئی ایسی تبدیلیاں لائے ہوں جس کو آپ انقلابی تبدیلیاں کہہ سکیں. وہ جو سسٹم 75 سال سے چل رہا تھا, حکومت میں آ کے انہوں نے مضبوط ہی کیا. بالکل. آج جن کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور بنانے والے شخص وہی ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ ایک لو رینکنگ افسر کے حوالے انہوں نے خود کی. تو سر پھر ان کی سیاست کو انقلابی سیاست تو نہیں کہہ سکتے. زیغم صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں تو نہیں سمجھتا, میں تو اس کو ایک پالیٹکس آف کنوینئنس سمجھتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیماگوگ ہیں. ان کی سیاست ایک ڈیماگوگ کی سیاست ہے, پاپولزم کی سیاست ہے, اور اس پاپولزم کی سیاست کے لیے وہ جو نیریٹو یوز کرتے ہیں وہ مزاحمت کا نیریٹو ہے. لیکن وہ مزاحمت کا جو نیریٹو تھا وہ صرف مزاحمت کا نیریٹو نہیں رہا, بدقسمتی سے وہ تصادم کی طرف چلا گیا. 9 مئی کو جو ہوا کہ وہ مزاحمت کا نیریٹو تصادم پر منتج ہوا, جس کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوئے جو ابھی تک چل رہے ہیں, اور وہ بلو بیک آیا جس کو وہ آج تک فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو پختونخوا سے 2 جلوس یا آپ کیا کہیں گے 2 جو ریلیز لائی ہیں, جو انہوں نے کوشش کی ہے 2 دھرنوں کی, اس کی وجہ سے 4 اکتوبر اور 24 نومبر کو انہوں نے اس پوزیشن کو مزید خراب کر دیا ہے, کیونکہ ان جلوسوں میں طاقت کا استعمال کیا گیا, اور جس طریقے سے پھر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا اس میں ایک اور افسوسناک چیپٹر کا اضافہ ہو گیا. ایک بدقسمتی کی بات ہے. میرے خیال ہے پاکستان کی اتنی بڑی سیاسی جماعت کو جو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, جو الیکشن صحیح ہوتے تو شاید حکومت میں ہوتی, وہ اس طرح کی کال دے کہ ریمیٹنسز مت بھیجو. یہ اندازہ کیے بغیر, اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں اکثر لوگوں کا تجزیہ ہے, میرا بھی, کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا, ریمیٹنسز کم نہیں ہوں گی, لوگ بھیجنا نہیں چھوڑیں گے, تو بڑے ہیں اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں. لیکن آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو اس کا کیا نتیجہ ہے. پاکستان میں جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہے ڈیفالٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی مفاد کی بات نہیں ہو رہی ہے, عوام کی اپنی پولیٹکس آف کنوینئنس ہو رہی ہے. شہزاد صاحب, آپ کے خیال میں سول نافرمانی اور بائیکاٹ کی تحریک کی کال دینا یا اس کی بات کرنا, عمران خان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اب کی بار تو کال بھی پشاور تک محدود ہو گئی ہے کہ اب جو اکٹھ ہوگا, جو جلسہ ہوگا وہ پشاور کے اندر ہی ہوگا. کہاں سنجانی اسلام آباد سے پیچھے نہیں ٹھہرتے تھے. تو آپ کے خیال میں اس طرح کی کال سوچ سمجھ کر مشاورت کے ساتھ ہے, بنا مشاورت کے ہے, ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی, کیا حاصل کریں گے؟ نہیں, مطلب یہ جو پشاور کا جلسہ ہے یہ سول نافرمانی کا حصہ تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک سیاسی حق ہے ان کا, یا مطلب اس کو بھی ہم سول نافرمانی میں نہیں, سول نافرمانی تو نہیں, ابھی تو وہ خیر کہہ رہے ہیں کہ جو جانے گئی ہیں ان کے لیے وہ کریں گے, لیکن ایک ظاہری بات ہے جلسہ کہیں بھی ہو, پولیٹیکل پارٹی کا تو پاور شو ہوتا ہے, وہاں ان کی حکومت ہے تو زیادہ مؤثر طور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کا حق بھی ہے, اور ان کو کرنا چاہیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا عائشہ, آپ کا جو سوال ہے نا, آپ کی پریشانی اور جو فکر ہے بالکل بجا ہے, لیکن میرا صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ مجھے وطن عزیز کے اندر کہیں پہ سول فرمانی پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاں سول فرمانی کہاں ہوتی ہے, تاکہ پھر ہم نافرمانی کی فکر شروع کر دیں.
بہت ساری چیزیں گنوا دی آپ کو زیغم صاحب نے، بجلی کے بلوں سے لے کے ریمیٹنس سے، ٹیکسز سے، میں آپ کو کچھ اور چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں، سڑکوں کے اوپر ٹریفک لائٹ پہ رکنے سے، سماجی یعنی جہاں پر سماج کو تکلیف نہ ہو ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں ہمارے رہنے سہنے کے لیے، معاشرے کے لیے، جس میں جب آپ ان کو فالو کریں تو آپ کے جو ساتھی آپ کے سماج ہے، معیشت چلتی ہے، باقی معاملات چلتے ہیں، اس کو تکلیف نہ ہو. تو وہ ہے سول نافرمانی، سماجی نافرمانی کے ایسے معاملات، قوانین کو توڑنا. مجھے بتائیے کیا یہ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ آپ جانا چاہ رہی ہیں اپنے کام کے لیے یا گھر سے باہر اور آپ کا رستہ روک دیا گیا ہو کیونکہ کوئی وزیر صاحب کوئی 7-8 گاڑیاں لے کے وہاں سے گزر رہے ہیں، یا کوئی اور ناکہ لگا ہوا ہے، یا پولیس نے کچھ اور کر دیا ہے، یا کسی نے روٹ لگا دیا. آپ کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ جو پبلک سپیس ہے، جو سڑک ہے، اس کے اوپر لوگ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں اور قبضہ کر کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر کنٹینر لگے ہیں، آپ گھر سے باہر نکل کے سڑک استعمال نہیں کر سکتے جو پبلک سپیس ہے. کیا یہ ریاست بھی کبھی کرتی ہے کنٹینروں کے ساتھ؟ اگر کرتی ہے تو پھر میرا خیال ہے نافرمانی تو ادھر سے سٹارٹ ہوئی ہے. نافرمانی اس دن ہوگی جس دن لوگ بجلی کا بل نہیں دیں گے اور ٹیکس نہیں دیں گے. وہ نافرمانی کی اصل ڈیفینیشن روح وہ ہے. اچھا اب مجھے بتائیے، نافرمانی آئین کے اندر جو احکامات ہیں ان کو نہ فالو کرنا نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. آئین کے اندر جو احکامات ہیں، جو عدالتوں کے سپیریئر عدالتوں کے احکامات ہیں، ان کو نہ فالو کرنا یہ نافرمانی ہوگی. یہ تو ایک بہت بڑے درجے کی نافرمانی. بالکل درست. تو جب ہم اتنے بڑے بڑے درجوں کی نافرمانی بھول جاتے ہیں تو اس طرح کی نافرمانی کا جہاں ذکر ہوتا ہے ایک شخصیت کے ساتھ لگا کے ہم اس کے ساتھ اتنا بڑا ایک بابل. مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اس طرح کی کال ابھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے اور اس کال کا مطلب کیا ہوگا. لیکن ہم نے اپنے طور پہ ایسے مطالب گھڑ لیے، ایسی چیزیں گھڑ لی جہاں پر کہ ہم باغی اور بغاوت اور کیا معاملات کال کے لیے ٹائم لے رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات کامیاب نہ ہوئے یا مذاکرات نہ ہوئے تو ہم اس طرف جائیں گے مگر حکومت بھی ریئیکشن کے لیے تیار بیٹھی. جسٹ ٹو کلیئر دا پوائنٹ. 40% آپ کے بجلی کے بلوں کے اندر وہ نافرمانی ہے جو کہ لوگ بل نہیں دیتے. میں اور آپ جو بل دیتے ہیں ہم 40% لوگوں کا حصہ ڈال رہے ہیں. ایگریڈ شہزاد صاحب، لیکن سوال یہاں آتا ہے کہ پازیٹیوٹی کی ترویج کرنی چاہیے نیگیٹیوٹی کی. ایک بڑا لیڈر ایک بڑی جماعت کے پلیٹ فارم سے اور سوشل میڈیا بھی ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا بیانیاں بناتا ہے. جی پازیٹیو سے آنی چاہیے جس کے پاس اختیار ہے. بالکل درست. جس کے پاس اختیار نہیں ہے مجھے پازیٹیوٹی کی توقع تو رکھ سکتا ہوں، وہ نہ کرے تو مجھے اس سے گلہ نہیں ہے، لیکن مجھے گلہ اس سے جس کے پاس اختیار ہے اور وہ پازیٹیوٹی نہیں لے کے آتا. یہ جنگ کا ماحول کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، یہ دو اطراف سے دونوں ہاتھ ٹکراتے ہیں تو جنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. حکومتیں جنگیں کرتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. جب حکومتیں جنگیں صرف دشمنوں کے خلاف کرتی ہیں. ہم دشمن کب سے ہم نے ایک دوسرے کو بنا لیا؟ میرا اپنا خیال یہ بڑا اہم سوال ہے، دشمن کیسے بنا لیا؟ تو کہانی کافی پیچھے 2022 تک جائے گی کہ معاملات کہاں برداشت سے باہر ہوتے چلے گئے اور آج اس نہج پر پہنچے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مدارس بل پر جو ڈیڈ لاک ہے اس پر گفتگو رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگست 2019 میں اس وقت کے وزیر تعلیم شفقت محمود اور اتحاد تنظیمات المدارس کے سربراہان کے درمیان مدارس کی رجسٹریشن کا معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کے تحت ملک کے تمام دینی مدارس خود کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر کروانے کے پابند. رجسٹریشن نہ کرانے والے مدارس کو بند کر دیا جائے گا. مدارس بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کے بھی پابند ہوں گے. معاہدے کے تحت یکساں نصاب کے اہداف بھی طے کیے گئے. معاہدے کے تحت ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن کا قیام عمل میں لایا گیا جو دینی مدارس کو ریگولیٹ کرے گا. DGRE کے تحت 18,000 سے زیادہ دینی مدارس کے لاکھوں طلباء و طالبات کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. مگر اکتوبر 2024 میں مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی مدد سے سوسائٹیز ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروا لیا. اس ترمیمی بل کے مطابق رجسٹریشن کا عمل DGRE نہیں بلکہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے. حکومتی موقف کے مطابق تعلیم صوبائی معاملہ ہے، لہٰذا صدر مملکت نے تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر بل پر اعتراض عائد کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیا ہے. متعدد ڈیڈ لائنز کے باوجود بل کی منظوری نہ ہونے پر مولانا فضل الرحمان نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی صورت دینی مدارس میں سرکاری مداخلت تسلیم نہیں کریں گے. مدارس آزاد حیثیت سے کام کریں گے. ریاست سے تصادم نہیں چاہتے مگر ہم اپنے مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. FATF، IMF، مغرب اور امریکہ مدارس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں.
17 दिसंबर को मुशावरती इजलास के बाद मुत्तफ़क़ा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज की कॉल का इंदिया देते हुए कहा कि इस्लामाबाद की कॉल दी तो आप हमारा रास्ता नहीं रोक सकोगे, धमकियां मत दो, हम भागने और वापस आने वाले नहीं। जब सेनेट और कौमी असेंबली ने मदारिस बिल की मंजूरी दे दी तो सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? क्या ये फ्रॉड और धोखा नहीं? दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुताल्लिक उलमा इजलास में मौलाना के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरअक्स बात की गई है। मुत्तफ़िक़ा करारदाद के मुताबिक मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखते हुए मदारिस को वज़ारत तालीम से ही मुंसलिक रखने का मुतालबा किया गया है। ये सारी सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म देती है। DGRE 5 साल से काम कर रहा है, मौलाना फजलुर रहमान को आज ही क्यों इस निज़ाम से इख्तिलाफ हुआ है? 2019 के मुआहदे पर मौलाना के अकाबरीन मुफ्ती तक़ी उस्मानी के दस्तखत मौजूद हैं, तो फिर मौलाना को एतराज़ क्यों है? जब मुल्क के तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ महकमा तालीम से रजिस्टर्ड हैं, तो फिर मौलाना वज़ारत तालीम की बजाय वज़ारत सनत के साथ क्यों मुंसलिक होना चाहते हैं? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, मदारिस बिल पर डेडलॉक बरकरार, हुकूमत और मौलाना में कशमकश, फरीकैन का एक दूसरे पर मामले को सियासी रंग देने का इल्ज़ाम, तालीम पर सियासत कौन कर रहा है? जैगम साहब। ये तालीम पर सियासत तो हमेशा ही होती है, और तालीम को और तालीमी इदारों को तो हमेशा सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कि जिस यकसा निज़ाम तालीम का गुलगुला था, उसके तहत पाकिस्तान के तमाम सरकारी स्कूलों को मजहबी मदारिस में बदल दिया गया है, लेकिन किसी मजहबी मदरसे को ये स्कूल में नहीं बदल सके। कितने अफसोस की बात है कि 77 साल में वो मजहबी मदारिस जहाँ इस वक्त कम से कम 40 लाख बच्चा पढ़ता है और अब तक करोड़ों बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं, उसके बारे में हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी कि उसकी ओवरसाइट कैसे करनी है। वहाँ के बच्चों की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए हुकूमत निगरानी कैसे करेगी और मदद कैसे फराहम करेगी। इसलिए कि ये माशरे के गरीब तरीन बच्चे हैं, इसमें यतीम बच्चे भी होते हैं, इनमें माजूर बच्चे भी होते हैं, और इन मदारिस की बड़ी मेहरबानी है कि लाखों, इन मिलियंस जो बच्चे हैं, इनको वो खाना भी देते हैं, इनको रिहाइश भी देते हैं, तालीम भी देते हैं, इसलिए कि हुकूमत इन बच्चों को कुछ नहीं करती। हुकूमत के पास कोई ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का इंतज़ाम नहीं है कि इस तरह के बच्चों को वो रिहाइश के साथ तालीम दे सके। सही। अब आपने बताया कि 2019 में एक मुआहदा हुआ जिसमें तमाम तंजीमात शामिल थीं कि तालीम के तहत महकमा तालीम के अंडर वो रजिस्टर होंगे, और 18,400 मदारिस रजिस्टर हो चुके हैं, बिल्कुल, जिनमें कोई 22 लाख बच्चा पढ़ता है। हुकूमत इतना कुछ कर चुकी है उस वक्त से अब तक। तो फिर क्या हुआ? फिर हुई 26वीं तरमीम, और 26वीं तरमीम के लिए जब वोट मांगा तो मौलाना ने कहा कि ये काम छोड़ो, अब सोसाइटी एक्ट के तहत हमें रजिस्टर करो, जो 1860 का कानून है और एनजीओज को रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल होता रहा, और एनजीओज को रजिस्टर करने का भी एक बुरा कानून है। आज अब कोई एनजीओ सोसाइटी एक्ट में जाकर रजिस्टर नहीं कर सकते, वो सोसाइटी एक्ट को अब नहीं मानते, अब वो आप कहते हैं दूसरे कानून के तहत जाएं। ठीक, गवर्नमेंट अपना कानून ले आई। मौलाना को खुश करने के लिए जो कानून बनाया गया वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं था, वो JUI के मेंबर ने पेश नहीं किया, वो हुकूमत पाकिस्तान का बिल था और पार्लियामेंट से मंजूर करा लिया गया। अब सदर की जो असेंट होती है, जो सिर्फ एक रिवायती कार्रवाई होती है, वहां से वापस आ गए, और सदर ने सिर्फ एक ठप्पा लगाना होता है। आईनी तौर पर सदर उसको रोक ही नहीं सकते, 10 दिन रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, वापस भेजे तो फिर पार्लियामान मंजूर कर सकती है। और अब हुकूमत को ख्याल है कि ओहो हो ये तो कोई गलती हो गई है। अब मसला ये कि मौलाना तो नहीं मानेंगे, मौलाना तो इसको फ्रॉड समझेंगे कि उनसे वोट भी ले लिए, आईनी तरमीम भी करा ली, और बदले में जो देना था उस पर फ्रॉड कर दिया। ठीक हो गया, हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी इतने अहम मामले। आप ये देखिए, आखिरी बात आयशा, ये देखिए कि पाकिस्तान में कानून कैसे बनते हैं, कितना बैंक रप्ट हमारा सिस्टम है, बैंक रप्ट हमारी अशराफिया है, किस तरह छोटे छोटे फायदे के लिए बड़े बड़े गलत काम किए जाते हैं। ठीक हो गया,
ٹھیک ہے شہزاد صاحب، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مدارس آزاد ہو، مداخلت تسلیم نہیں، یعنی کہ وہ 2019 کے معاہدہ نہیں، یہ جو ابھی آپ نے کمٹمنٹ کی 2024 میں 26ویں ترمیم میں، اس پر واپس آنا پڑے گا۔ آج علماء کانفرنس اسلام آباد میں علماء مشائخ جو موجود ہیں انہوں نے اپنا ایک اعلامیہ اور متفقہ قرارداد منظور کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وزارت تعلیم سے یہ منسلک رکھا جائے اور جو سٹیٹس ہے اسی کے اوپر بڑھا جائے، اسے بدلا نہ جائے۔ اب کس کا موقف درست سمجھا جائے، کدھر بڑھنے کی ضرورت ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا سوسائٹی اور مدرساز اور بچوں کو دیکھا جائے تو؟ 2019 میں جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ تو حکومت کے ساتھ کیا تھا نا، حکومت وقت کے ساتھ کیا تھا، اور جو 26ویں ترمیم کے ساتھ جو معاہدہ کیا یہ کسی کچھ اشخاص کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا، تو فوقیت تو حکومت رکھے گی نا، حکومت وقت جو بھی ہوگی، حکومت پاکستان فوقیت رکھے گی۔ یہ جو کچھ وقت ہے یا کچھ لوگ ہیں یا کچھ اشخاص ہیں یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ساتھ کوئی ان کا معاہدہ ہوا ہے، وہ تو غالباً نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ قوانین کو اوور رول نہیں کر سکتے، وہ آئین کو اوور رول نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو چیز پاس ہوئی ہے اس کو اسی طریقے سے ماننا چاہیے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کو اختیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو مولانا کے پاس یہ طاقت ہے مدرسوں کے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، یہی انارکی کی بیسک بنیادی ڈیفینیشن ہے۔ وہ جو پہلا سوال تھا نا نافرمانی، نافرمانی کا ایک عکس یہ بھی ہے، یہ بھی ایک عکس ہے، میں نہیں مانوں گا، میں اپنی طاقت کو استعمال کروں گا۔ اس سے آتی ہے انارکی معاشرے کے اندر۔ ہم انارکسٹ ہو چکے ہیں اور یہ سمجھنے سوچنے کی بات ہے۔ ہم صرف ایک شخص کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے اور ہیوج یہ جو ہمارے ارد گرد گھومے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فنڈنگ جو آتی ہے میں اس کا حساب نہیں دینا چاہتا۔ گو کہ فنڈنگ اس کے بعد حکومت وقت یا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہو جائے گی ان کو فنڈ کرنا اگر وہ رجسٹر کر لیں گے، اور فنڈنگ ڈکلیئر ہو جائے گی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہ ہو۔ تو میرے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، میں اس کو استعمال کروں گا، اور 38,000 مدرسوں میں سے 18,000 ہو چکے، انہوں نے کہا میں حکومت کا کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، آزاد رکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے مدرسوں کو حکومتی مداخلت سے۔ ہم یہاں پہ کون کس چیز کو آزاد رکھنا چاہتا ہے حکومتی مداخلت سے؟ تو پھر کون سی گورننس، کون سا طریقہ؟ تو مولانا صاحب جتنے مرضی اچھے انسان ہوں، بالکل ہیں، ضرور ہیں، لیکن بدقسمتی سے مذہب کو سیاست کے طور پہ استعمال کرنے سے رکتے نہیں ہیں۔ اور فائنل ایک اور بات کر دوں، خطبے اور ممبر کی جو کہانی ہے نا اسلامی تاریخ میں، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کو تھوڑا سا ذرا مولانا صاحب کو تو نہیں میں بتا سکتا، لیکن جو میری ناقص عقل میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ آپ کی جو ریاست ہے، ریاست کے لیے ممبر بنا، ریاست کا خطبہ ہوگا، ریاست خطبہ دیتی ہے، اس لیے دیتی ہے، اور یہ بنیاد ہے اس خطبے، یہ اس لیے نہیں کہ جو بھی کھڑا ہو گیا وہ اپنا خطبہ دینا شروع کر دے اپنی، تو اگر ریاست کی وہ پوزیشن ہے تو ریاست کی ان کے مدرسوں میں وہ پوزیشن کیوں؟ ٹھیک ہو گیا، بہت ہی ویلڈ سوال شہزاد صاحب نے اٹھایا ہے۔ مولانا مدارس کو کیوں آزاد اور بغیر کسی ریگولیشن نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اسی پر گفتگو بڑھائیں گے بریک کے بعد۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حسن نثار صاحب، مدارس بل پر ڈیڈ لاک ہے، حکومت اور مولانا میں کشمکش ہے۔ آج مولانا کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف علماء کی طرف سے بات کہہ دی گئی کہ نہیں، یہ رجسٹرڈ رہیں گے وزارت تعلیم کے ساتھ۔ مولانا کیوں آزاد اور ریگولیشن کے بغیر رکھنا چاہتے ہیں مدارس کو؟ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ عائشہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کمپلیمنٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، خراج تحسین، $1 ملین بھی نہیں، $1 ٹریلین سینٹنس تھا جو شہزاد صاحب نے جہاں کنکلوڈ کیا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، یہ تعلیم شلیم پاکستان مدرسہ اسکول، مجھے ایک بات بتاؤ، قرآنک وزڈم یہ کہتی ہے کہ مومن اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ بالکل۔ پاکستان میں وہ کون سا اسکول ہے یا مدرسہ ہے جس کی تعلیم عہد حاضر کے ساتھ ہم آہنگ ہے؟ خدا کا واسطہ، ہم نے تو تعلیم علم کو میں اکثر پیٹتا ہوں، دینی اور دنیاوی، دنیا کس نے بنائی ہے بھائی؟ اچھا صرف ایک چیز، میں ویسٹ چیسٹ ماریں گولی، صرف جاپنیز دیکھ لو کہ ہمارے ہاں جو 5ویں جسے ہم کہتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے یہ دیسی ترین اسکول، وہ 5ویں تک اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ What do you teach? Is that called teaching? ایک بات۔ دوسری سادہ سی بات کہ تعلیم پہ سیاست کون کر رہا ہے؟ سیاستدان کر رہے ہیں۔ آپ نہیں کر رہی، میں نہیں کر رہا، ہمارے دوستوں میں سے کوئی نہیں کر رہا،
کیوں کر رہے ہیں سیاستدان؟ کیونکہ بنیادی طور پہ عموماً یہ کمیونٹی علم دشمن ہے، بالکل علم دشمن کمیونٹی ہے۔ وجہ دیکھو، یہ عوام کی جہالت کی گود میں پرورش پا کر جوان ہوتے اور ایوان اقتدار تک پہنچتے ہیں۔ میں روٹین کے جواب دینے کا عادی نہیں ہوں، اس پہ غور کریں۔ جی، صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ عوام ہو تو خدا کی قسم ویلڈ پوائنٹ، بھٹو سے لے کے آج کوئی بندہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتے، روٹی کپڑا مکان کدھر ہے؟ لیکن نہیں، اس کی وجہ ہے عوام اگر صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہوں تو ان میں سے 90% کا تو عائشہ حلفاً کہتا ہوں نام و نشان مٹ جائے، لوگ ان کو روند کے گزر جائیں۔ ایک مخصوص طبقے کی سازش کے تحت عوام کو جاہل رکھا گیا اور تعلیم کے نام پہ بھی جہالت ٹھوسی گئی۔ بالکل درست۔ ورنہ یاد رکھنا، یا خدا کا خوف کریں آپ، کیا کیا نہیں بیچ دیتے یہاں۔ اچھا، کیونکہ جہالت دیتی ہے جنم جذباتیت کو، اور جذباتیت ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دو چار چبل گھٹیا قسم کے جملے گھسیڑ دو، وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ آؤ شیر آیا آبئی آبے، جب تک سورج چاند رہے گا فلانیاں تیرا نام رہے گا۔ او بھائی، میں نے جو بنیادی بات کیا، خدا کی پناہ میں کئی سالوں سے کالم لکھ کے پاگل، مجھے تو لگتا ہے فضول، اب میرے گلے پڑ گیا یہ پروفیشن، شرم آتی ہے ریپیٹ کرتے ہوئے۔ میں ریپیٹ نہیں کرتا، میں اسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ۔ ایک جملہ جو آخر پہ 2 جملے بولے ہیں شہزاد چودھری صاحب نے، اس میں آپ کی ٹوٹل اوقات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان میں نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی سکول ہے، کوئی مجھے بتاؤ آپ نے بڑا دماغ، کریکٹر جمل ہے، ایکٹر جمل ہے، وہ کیا ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہو گیا۔ شاعر ادیب کا ڈل ہے، دنیا کہیں اور ہے۔ سو یہاں علم شلم مدرسہ وغیرہ کوئی اب نہیں۔ دنیا تو کہیں اور ہے مگر ہم سیاست۔ یہیں پر ہیں حسن صاحب۔ افتخار صاحب، جو حسن صاحب بس کہہ رہے موج ہیں، کرو پھر۔ بس کیا موج کرنی، جب آپ ارادتاً اور منصوبہ بندی کے ذریعے جہاں عوام کا شعور اور تعلیم کا لیول یہ رکھا جائے افتخار صاحب، تو آگے بڑھنے کا راستہ تو انہی چیزوں سے نکلنا ہے۔ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم پر ووٹ لے کر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، تو کیا مولانا صاحب استعمال ہو گئے ہیں، اور کیا حکومت نے جانتے بوجھتے اتنے اہم معاملے پر وہ قانون سازی کی جو کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت؟ سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حسن کہہ رہا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ حسن کہتا ہے کہ ہمیں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اور تعلیم یافتہ سے مراد ہے کہ عہد حاضر کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے بچوں کو آنی چاہیے، اور یہ بہت بڑی بنیادی بات ہے، جبکہ 80 لاکھ بچوں کے بارے میں ہمیں یہ علم بھی نہیں کہ کیا ان کو عہد حاضر کی جو تعلیم ہے وہ دی بھی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی، ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے کیا اس سے پاکستان کے اندر کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ان کی اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی میجر، کیا ایسے روزگار حاصل کر سکیں گے جو باعزت روزگار ہوں، کیا وہ ایسے شعبہ جات میں جا سکیں گے جو زیادہ تنخواہ دیتے ہوں، زیادہ پیسے دیتے ہوں۔ یہ بھی سوال اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ میں جانتا نہیں، اور مجھے اس کی یہ تو ہم نے بہت بڑے بڑے سوال اٹھا دیے، پتہ نہیں جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ یہ سب سوچ بھی رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے جو کچھ آپ نے پوچھ لیا۔ ڈیٹیل کا پتہ نہیں، لیکن اس میں ایک بات میں مولانا صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ آج مولانا صاحب کافی ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں ہر قسم کی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ سوال ہے کہ 1860 کا سوسائٹی ایکٹ ہے وہ ان کو پسند ہے، اور جو کیوں پسند ہے یہ ہاں میں یہی، اور شفقت محمود نے کے زمانے میں جو فیصلہ ہوا 2019 اسی کے تحت تو مولانا صاحب آپ کے مدارس بھی تو کام کر رہے تھے نا آج تک، یعنی یہ جو اکتوبر کی آپ بات کر رہے ہیں 26 جو جس اکتوبر کو بھی آپ نے آپ کو 26ویں ترمیم میں شرط آپ کو وعدے میں لے آئے، تو اس دن تک آپ کس قانون کے تحت کام کر رہے تھے؟ اب کیوں نہیں آپ نے اس دن تک اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی اسمبلی میں، سینٹ میں، سیاسی کسی جلسے میں؟ اب آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ اور اگر وہ عمل آپ کا درست نہ تھا جو پہلے قانون کو تسلیم کیا، اس کی وجہ بیان کریں، اور اس کی وجہ بیان کریں کہ محض آپ ریگولیشن سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں،
आप भी चाहते हैं कि आपसे ये मत पूछा जाए पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, और फंड कहाँ आ रहा है तो उसको खर्च कैसे किया जा रहा है। इफ्तिखार साहब याद रखिए, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस की एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ वो सब मुतमईन है वो 2019 की हुकूमत के मुआहिदे के साथ कि वो दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, रजिस्टर्ड है, वजारत तालीम के साथ होना चाहिए, पर मौलाना साहब क्यों नहीं चाह रहे? मेरा मौलाना साहब से सवाल यही है कि जब इतने अरसे तक मौलाना साहब उसी सिस्टम के ताबे काम करते रहे तो क्या तब्दीली आई इन दिनों में? कौन सी रेगुलेशन पसंद नहीं है? ये बता दें कि क्या क्या मैंने फ़र्क बताना पड़ेगा मौलाना साहब को कि इसमें हम इस तारीख तक इसके तहत काम करते रहे और अब हम ये चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं हमें भी तो एक्सप्लेन करें ना। वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस चाहिए, रेगुलेट मत करो, बाहर के इदारों के कहने पे हमें रेगुलेट। तो पहले आप फिर क्यों रेगुलेशन में रहे, क्यों तस्लीम किया, क्यों आपने उसको माना, क्यों नहीं उसका ये आवाज़ हक बुलंद की, क्यों नहीं यही बात कही जो आज आपने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कही? तो ये फिर क्या हुआ? क्या फिर क्या हुआ? ये सियासत हो रही है, सियासी स्टंट है। इफ्तिखार साहब देन व्हाट इज दिस? मैं लफ्ज़ नहीं कुछ इस्तेमाल करना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ कि उसको क्यों उस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनने रहने के बाद यकदम ये क्या तब्दीली है। और इसके एक आदमी 14 दिसंबर की डेट दे रहा है, आप 18 दिसंबर की डेट दे रहे हैं, अभी दिसंबर का महीना इसी चक्कर में निकल जाएगा। 17 की दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत को कितना संजीदगी से इस कॉल को लेना चाहिए? कुछ तो उन्होंने आज कहा है कि वो सोचेंगे मीटिंग, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने शायद उन्हें कहा है कि डायलॉग करने के लिए। देखिए डायलॉग मुझे तो यही तो समझ नहीं आती कि जो जिसका की मुआहदा हो रहा था तो तकी उस्मानी साहब को पता नहीं था कि वो तो थे ना, वो ऑन बोर्ड थे, अभी उनकी तरफ से कोई एतराज नहीं है। मौलाना साहब से बात करने के लिए वो कह रहे हैं। मौलाना साहब नाराज क्यों है? मैं अपनी नाराजगी की वजह बता दें। बता तो रहे हैं क्या वजह बताइए? कोई रेगुलेशन नहीं चाहिए जो रेगुलेशन है वजारत तालीम के साथ। तो मेरे दोस्त, मेरा फिर सवाल है कि पहले जो मदरसे उनके थे क्या वजारत तालीम के ताबे नहीं थे ना? थे, तो अब क्या हुआ? 5 साल बाद शायद रीथॉट नहीं, वो ठीक नहीं था, इस तरीके से होना चाहिए। बहरहाल सवाल यह है आपसे, आखिरी एक सवाल, कि हुकूमत को कितनी संजीदगी से कॉल को लेने की जरूरत है? हुकूमत को हर कॉल को, हाँ वो किसी की तरफ से संजीदगी से लेना चाहिए। आप हुकूमत में जो लोग हो एक ख़ास अरसे के लिए आए हो, ये आप मुल्क के वारिस तो हो सकते हो उस हवाले से जब तक तुम मेंबर हो, वरना ये मुल्क के तुम वारिस नहीं हो। वो फैसले मत करो जिसको बाद में लोग भुगते। यहाँ पे हमने कई ऐसे फैसले देखे हैं, हुए हैं और हम भुगत रहे हैं। तो बराए मेहरबानी संजीदगी से लें, दोबारा से कंटेनर लगाएं, सिक्योरिटी लगाएं, सब कुछ शुरू करें। नो बैठ के डायलॉग करें। ये अवाम को बताओ यार फ़र्क दोनों में क्या है और कौन क्या चाह रहा है, ताकि अवाम को भी तो कुछ समझ आए। दोनों कह रहे हैं हम अवाम के लिए सब कर रहे हैं, अब क्या करें? सब सोचें बैठ के। लेकिन जाते जाते ये बता दें कि धरनों और इतमती अखराजात के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 18 माह में धरनों और हमलों से निमटने पे 2 अरब 70 करोड़ रुपए, 6 माह के धरनों और एहतजाज पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए और 80 करोड़ रुपए किराए पे लिए गए, 3000 कंटेनर्स मालिकान को दिए गए और बहुत से करोड़ बहुत सी मद में दिए गए हैं। ये सोच लें कि हमें धरने एहतजाज कितने करोड़ों और अरबों में पड़ते हैं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।